अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की जो टॉप स्टोरीज है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोयटा में होने वाले धमाके की। वो बदकिस्मत जाफर एक्सप्रेस जिसको हमेशा ईद से पहले निशाना बनाया जाता है दहशतगर्दी का, इस मरतबा भी ऐसा हुआ। प्रोग्राम के पहले इस हवाले से हम डिटेल्स देंगे। उसके बाद ईरान अमरीका डील जल्द मुतवक्के है। बार बार व्हाइट हाउस की जानिब से ये हिंट किया जा रहा है क्या हम डील के MOU के करीब हैं और क्या टाइमलाइन बज़ाहिर नजर आती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में डील में जरा पाकिस्तान के किरदार का भी जिक्र होगा जिसकी इंटरनेशनल मीडिया तो तारीफ कर ही रहा है, लेकिन इसको फाइन ट्यून करने में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के किरदार पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं ईद के आने से पहले जो एक खुशखबर अफसोसनाक खबर इस वक्त बलूचिस्तान से आज सामने आई है, जिसमें जाफर एक्सप्रेस वो बदकिस्मत ट्रेन जिसे बार बार दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। ईद से पहले किस तरह के लोग ट्रेन के सफर के जरिए घरों पे जाते हैं, वो लोग जिन्होंने पाई पाई करके पैसा जोड़ा हो, मुश्किलों से किराया इकट्ठा किया हो, खुद अपने खानदान वालों से तो मिलने जा रहे होते हैं, अपने खानदान वाले बच्चों को लेकर साथ कहीं अपने पीछे गांव जा रहे होते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के उस तबके से है जो बड़ी मुश्किल से अपने रोजो शब गुजारता है, अपना एक एक रुपया जोड़ के सफर करता है। और फिर जब ये निशाना बनते हैं दहशतगर्दी का तो फिर हम देखते हैं कि ये बड़े तवातर से वाकयात हो रहे हैं और ये ईद से पहले होना एक पैटर्न है। जरा जाफर एक्सप्रेस के आज के वाकये के हवाले से सब कुछ तफसीलात क्या है जी, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाके के नतीजे में जो मालूमात हमारे पास अभी तक आई हैं, 3 FC एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका रेलवे ट्रैक के करीब से गुजरने वाली एक ट्रेन के पास हुआ, जिसके फौरी बाद ट्रैक के करीबी हिस्से में शदीद आग भड़क उठी। धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई और अतराफ की इमारतों के शीशे और खिड़कियां टूट गईं। रेलवे हुकाम का कहना है कि धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को कोयटा स्टेशन पर ही रोक लिया गया है। धमाके के बाद सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है, जबकि डॉक्टर्स और तिबी अमले को तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खसूसी शाहिद रिंद ने 14 शहादतों की तस्दीक करते हुए बताया कि शुहदा में फ्रंटियर कांस्टेबली के 3 जवान भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इसके अलावा आज DI खान में भी हमने देखा कि दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ, जिसके नतीजे में अमन कमेटी के 4 अफराद शहीद हुए हैं। सो इस वक्त जो दहशतगर्दी का जिन दोबारा बोतल से बाहर आ रहा है, इस पे जो मजीद आज के वाकये के हवाले से तफसीलात भी हम लेंगे। हमारे नुमाइंदे जो ब्यूरो चीफ हैं कोयटा के मुस्तफ़ा तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। मुस्तफ़ा, सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे कि अभी तक हुकूमत जो है बलूचिस्तान की, उसकी तरफ से इस वाकये की नौयत और इस वाकये से जुड़ी अभी जो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश हुई है, क्या क्या चीजें हैं जो आप हमें कन्फर्म कर सकते हैं कि यह हुकूमत इसको इन फैक्ट्स को कन्फर्म कर रही है? शुक्रिया मारिया साहिबा। आज कोयटा शहर में जो वाकया रुनुमा हुआ है दहशतगर्दी का, इसको इंतहाई अनहोनाक करार दिया जा सकता है। चमन फाटक के करीब होने वाले धमाके के नतीजे में ट्रेन के डब्बे में सवार अफराद जो थे, न सिर्फ वो उनकी जानें ज़ाय हुई बल्कि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हैं। हमारी इत्तलात ये कि इस वाकये में कम अज कम जख्मी अफराद हैं उनकी तादाद 50 के लगभग है, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद का कहना है कि 14 अफराद की शहादत के अलावा मुतअद्दिद अफराद इस वाकये में जख्मी हुए हैं। इसमें ये कि न सिर्फ ट्रेन के डब्बे में सवार अफराद जो थे वो जानी नुकसान से दो-चार हुए, बल्कि कुर्ब जवार की इमारतों में मौजूद लोग भी इस दहशतगर्दी के वाकये का निशाना बने जी। अच्छा, इसके अलावा अस्पतालों में जरा बताइए, वहां पे जो सहूलियात हैं क्या वो काफी हैं? कोई जो इमरजेंसी आपने कहा नाफिज की गई है, क्या कैपेसिटी है वहां पे इस वक्त अस्पताल की? उधर कुछ चीजों की जरूरत है या उधर क्या सूरत हाल है? सच मारिया, अस्पताल के हवाले से अगर बात की जाए तो जय वकुआ के करीब सबसे नजदीक जो था कोशिश करते हैं कि हमारी दोबारा मुस्तफ़ा तरीन से गुफ्तगू हो जाए। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता एक हफ्ते से दोबारा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जो ये वेव है, इसमें एक उठान आई है। आज जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया है खास तौर पे, ये जरा इसकी टाइमिंग के हवाले से और ये अभी तक हमारे पास इससे मुतालिक क्या मालूमात है सर, के फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, इसमें अभी तक की जितने भी प्रोपेगेंडा क्या है और उसमें से रियलिटी क्या है?
جی تھینک یو ویری مچ ماریا فار ہیونگ می. یہ سوسائڈ میرے خیال میں سوسائڈل وہیکل تھی جو وہاں پہ قریب پارک کی گئی تھی اور اس نے ہٹ کیا ہے. یہ ایک شٹل ٹرین ہے جو ود ان دا سٹی وہ لوگوں کو لے کر آ رہی تھی. یہ آپ کو پتا ہے کہ آج کافی لوگوں نے چھٹی آنا ہوتا ہے, عید کی چھٹیاں ہو رہی تھی اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پنجاب کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یا بلوچستان سے باہر سے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تو وہ آ رہے ہوتے ہیں. اس کا مین مقصد تو دیکھ لیں ایک اپنا جو سویت ہے ٹیررزم کا, اور بی ایل اے نے میرے خیال میں اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہوئی ہے تو اس کو شو کرنا ہے. دیکھیں ابھی ہماری اس وقت جو بلوچستان ہے اس کی جو اپلیکیشن ہے یہ ذرا ٹیررزم کی فارم میں, یہ اسٹریٹجک نوعیت کی ہے. اسٹریٹجک میں اس لیے کہتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی ون ایلیمنٹ جو ہمارا بی ایل اے کا ایلیمنٹ کہہ لیں یا جو بلوچستان کے ناراض ایلیمنٹس ہیں. ناراض تو پتہ نہیں کس نے یہ ٹرم یوز کی تھی, جو بی ایل اے بلوچستان کے اندر سے جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, لیٹ دیم ہیو دا اسٹیٹس وچ دے ڈیزرو. کوئی ناراض نہیں ہے. ناراض تو بہت پولیٹیکل ڈومین سوشل ڈومین میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ڈیپریویشن ہر جگہ پہ ہیں. پنجاب کے اندر بھی ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں. سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک آئی مین تھنگز آر ناٹ دیٹ امپروو, بٹ اینی ویز وہی جو گورننس کے گیپس اس کی وجہ سے وہاں پہ حالات ہیں. تو وہ اسٹریٹجک نوعیت اس لیے کہ اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں اور یہ سارے ایلیمنٹس اب اکٹھے ہو گئے افغانستان میں. پہلے اسکیٹرڈ تھے, دوسری جگہوں پر تھے. اب جو بھی تشکیلیں آتی ہیں یا جو بھی اپلیکیشن ہو رہی ہے, پلاننگ ساری افغانستان میں ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کون اس کے پیچھے, ہم وی آل نو دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پرائمریلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی یہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اور خاص طور پہ یہ جو گورننس ہے, گورننس میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو فرسٹ ایئر رسپونڈرز ہیں جو سب زیادہ بیچارے وکٹم بھی ہوتے ہیں, پولیس ہوگی ہماری جو چیزیں ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. یس انڈین اپلیکیشن از دیئر, افغانستان کی اسٹیٹ ادھر ہے, لیکن ہر دفعہ یہ جو بلیڈنگ ہے یہ کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے. پھر آپ کو پتا ہے مارکو روبیو اس وقت وزٹ کر رہے ہیں انڈیا کا, اور پاکستان کا جو رول پچھلے دنوں میں رہا ہے اور یہ جو ابھی چل رہا ہے موجودہ رول جو ایک میڈیشن کے بیچ میں, دیٹ از وہ برداشت نہیں ہو رہا انڈیا سے. جی ڈوول نے بھی جب اراکچی صاحب سے ملے ہیں پچھلے دنوں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پاکستان کو اس پروسیس سے باہر کریں. ہماری لیوریجز زیادہ ہے, اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں, ہماری آپ کے ساتھ بھی ہیں, بزنسز ہیں, ہم اپنا ہمارے آپ کے ساتھ اکانومی کی چیزیں ہیں تو ہم اس معاملے کو ٹھیک کرتے ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی ہماری لیوریجز ہیں, بٹ دیٹ ہیز ناٹ بین ایکسپٹیڈ. ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا. آج بھی جب آپ کو اگر آپ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہے تو جو پاکستان سے متعلق سوال تھا تو اس کو جے شنکر بڑے اسمارٹ طریقے سے اوائڈ ہی کر گئے, اور ایک دو جو سوال مارک روبیو نے اس کا جواب دیے ہیں. بہرحال اینی ویز دس از واٹ پاکستان ول کیپ فیسنگ ان فیوچر ایز ویل. ماریا یہ اتنے جلدی ختم ہونے والا نہیں انٹل انلیس کہ ہم ہول آف اے نیشن اس لیے میں کہتا ہوں کہ گورننس کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے پہلے ٹیئر کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے, اپنی انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور اس طرح کے واقعات میں ابھی اچھی بلی کمی آ رہی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ ایک سویت اپنا دکھاتے ہیں, اپنا بالکل. چونکہ جیسے صاحب ہمیں افغانستان کے اوپر جب خاص طور پہ پچھلے چند ماہ کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہم نے دیکھا اسکرمشز ہوئی, لڑائیاں ہوئی, اس میں خاص طور پہ افغان حکومت کو, طالبان رجیم کو یہ کہا گیا کہ اس بات کو انشور کریں کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو پاکستان میں ایکٹیویٹیز کی جانب کے لیے. وہ میسج کیا کراس نہیں جا رہا یا پھر یہ وہ اس پہ عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ آپ کی جو دوسری بات ہے نا وہ بالکل صحیح ہے. دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن, انفارچونیٹلی دے آر دا پرابلم, دے آر پارٹ آف دا پرابلم. وہ سولوشن دیکھیں نا ماریا, آپ چھوڑ دیں پاکستان کا کانٹیکٹ ذرا الگ کر دیں, نکال دیں پاکستان. آپ صرف یہ اینالائز کر لیں کہ آر دے گورننگ کابل فار دا پیپل آف افغانستان. افغانستان کے لیے کیا کر لیا انہوں نے, مجھے بتایا نا. وہاں کے لوگوں کی جو معیار ہے, جو خواتین ہے, 50% آف جو اپنی آبادی کا حصہ ہے اس کو تو انہوں نے سسٹم سے نکال دیا. ان آل ڈومینز جو خواتین ہیں, بچوں کے ساتھ اسکولز, گرلز, مطلب ہے ظلم کی انتہا. تو دے آر پارٹ آف دا پرابلم. اس کا جو حل ہے وہ اکنامک ڈومین میں دیکھ رہے. پاکستان کو بڑی تکلیف ہے ان کے جو بارڈرز بند کیے ہیں. پاکستان کو تکلیف اس لیے کہ پاکستان کو افغانستان کی عوام کا درد محسوس ہو رہا ہے. ہم نے مجاہدین کو بھی اگر سپورٹ کیا تھا, طالبان کو بھی جو سپورٹ کیا تھا, جو ایک لوگ ابھی کہتے ہیں نا بڑی غلطی کی تھی, دیٹ واز ناٹ پارٹ آف آور پالیسی. وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم کسی ایسے فیکشن کو یا کسی گروپ کو سپورٹ کریں تاکہ وہ تھوڑی سی افغانستان میں اسٹیبلٹی لائے. اسٹیبل افغانستان کے بغیر پاکستان کی پروگرس نہیں ہو سکتی. پاکستان کے بغیر افغانستان ایک دن نہیں چل سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ تو ابھی پیسہ ان کو مل رہا ہے,
کچھ انڈیا دے رہا ہے, کچھ امریکہ سے ان کو آ جاتے ہیں, $47 ملین ان کو مل جاتے ہیں. ایڈ کے پیسوں پر یہ اسٹیٹ چل رہی ہے, اپنی کوئی فنکشننگ تو ہے نہیں. آج وہ پیسہ رکے ان کا. اور پاکستان کو اب میں کہوں گا کہ جس میڈیشن رول کے بعد سیریس انٹرنیشنل اینڈ ریجنل اپلیکیشن کے لیے جانا ہوگا. میں نے اپلیکیشن مطلب نہیں کائنیٹک ڈومین میں, لیکن جو باقی ڈومینز ہیں, جو وہاں کی ڈیموکریسی کو جس سے امپروو کرنا ہے, آل انکلوسیو گورنمنٹس بنانی ہے, جو ویمن رائٹس کی باتیں ہیں, جو سوشل رائٹس کی باتیں ہیں, جو ایک عام افغانی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, اس کے اوپر ابھی ہمیں الائنسز کر کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل جنگ شروع کر دیں. پاکستان جنگ کر لے گا ان کے ساتھ, آپ بھی کر لے گا, آگے بھی کرتا رہے گا, اور بڑے اچھے طریقے سے کرے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سندور 2.0 ہے. پاکستان انڈیا کو لڑ لے گا, اس ڈومین میں بھی لڑ لے گا. لیکن افغانستان کے لوگ بہت سفر کر رہے ہیں. صحیح. جتنا وہ سفر کریں گے اتنے کمزور رہیں گے, اتنے ولنریبل رہیں گے, ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی رہے گی. اب دیکھیں, آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس جاب نہیں ہے, تو پھر آپ ویپن نہیں اٹھائیں گے. وہ آپ کو 10,000 روپیہ دے گا, ویپن اٹھائیں گے اور آپ پاکستان میں آگے فائر کرنا شروع کر دیں گے. صحیح. ابھی خاص طور پہ میڈیشن کے رول کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک جو ایفرٹ ہے وہ اس طرف بھی دنیا کی توجہ دلوانے کے لیے کرنی ہوگی. بہت شکریہ. بریک پہ جائیں گے. توجہ سے آگے جانا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, توجہ سے آگے جانا ہوگا. وی ول ہیو ٹو ٹیل ورلڈ کہ یار یہ کیا, کس طریقے کی یہ اسٹیٹ ہے, اور ان کو بھی تھریٹ ہے اس سے. اٹ از اے کامن انٹرسٹ, سب کا انٹرسٹ ہے اس میں. دے آر آلسو تھریٹنڈ. یہ بھول جائیں کہ یہ آگ صرف پاکستان تک ہی محدود رہے گی. یہ ابھی ٹیررسٹ ہے, اینی کین گو اینڈ بائی دیم اینڈ ول یوز دیم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران امریکہ ڈیل جلد متوقع ہے. وائٹ ہاؤس بار بار اس طرف اشارہ دے رہا ہے. آج بھی جو ٹون تھی وائٹ ہاؤس سے وہ پازیٹو ہے. مارکو روبیو دلی میں ہے, وہاں سے وہ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ویسے تو نیو دلی میں ہے, لیکن بار بار وہاں سے امریکہ ایران ڈیل کے حوالے سے وہ بیان دے رہے ہیں. کل انہوں نے ذکر کیا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے. اس حوالے سے آج دوبارہ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ گھنٹوں میں ڈیل کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. کچھ خدوخال بھی اس ڈیل کے بتائے کہ کس طریقے سے ایران جوہری ہتھیار رکھنے نہیں اس کو اجازت دیں گے, اور شاید وہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر مان بھی جائے. یہ مارکو روبیو کا ورژن ہے, آپ کو سنواتے ہیں. Iran situation. There'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the President to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Ultimately, I remind everybody, I think this ties into the second question that was asked with relations to it. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. اس حوالے سے امریکی میڈیا جو دعوے کر رہا ہے اس میں جو ایکسس کا پلیٹ فارم ہے جو بہت قریب سمجھا جاتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں ان کے, وہ ایک کلیم کرتا ہے کہ امریکی حکام کا بتانا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے جس کی مدت 60 روز ہوگی اور اس میں توسیع بھی کی جا سکے گی. اور رپورٹ کے مطابق معاہدے کے تحت ان 60 دنوں کے دوران ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے بحری آمد و رفت کے لیے کھلا رکھا جائے گا اور ایران آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹانے پر آمادہ ہوگا. ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے سے متعلق مذاکرات بھی جاری رکھے جائیں گے. ایران نے ثالثی کرنے والے ممالک کے ذریعے امریکہ کو زبانی یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ یورینیم افزودگی محدود کرنے اور حساس جوہری مواد سے متعلق رعایتوں پر آمادہ ہے. خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ اس کے بدلے میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا اور بعض اقتصادی پابندیوں میں نرمی دی جائے گی تاکہ ایران عالمی منڈی میں آزادانہ تیل فروخت کر سکے. امریکی حکام کے مطابق ایران جتنی تیزی سے آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹائے گا اور بحری تجارت بحال کرے گا, امریکہ اسی رفتار سے ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران فوری طور پر منجمد فنڈز کی بحالی اور مستقل پابندیوں کے خاتمے کا خواہاں تھا. تاہم امریکی موقف یہ ہے کہ اقدامات صرف عملی رعایتوں کے بعد ہی کیے جائیں گے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ مفاہمتی یادداشت میں ایران اس بات کی یقین دہانی کرائے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ معاہدے میں لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے خاتمے کا نقطہ بھی شامل ہے. خبر ایجنسی کے مطابق پاکستانی فریق اس معاہدے میں مرکزی ثالث کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کو امید ہے کہ باقی معاملات آئندہ چند گھنٹوں میں حل ہو جائیں گے اور معاہدے کا اعلان
آج یا کل کیا جا سکتا ہے. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین AY نیوز اور نقطہ کامران خان صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب وقت نکالنے کے لیے. یہ جو معاہدہ ہے اس کی ابھی تک کی معلومات کے مطابق میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے, اس کی نوک پلک درست کرنی ہے. ابھی اس موقع پر جس طرح کے وائبز دیے جا رہے مارکو روبیو کی جانب سے, کیا نظر آتا ہے کتنی دیر تک اس معاہدے کے کسی قریب ہماری پیش رفت ہونا شروع ہوگی؟ دیکھیے ہمارے اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ زبانی طور پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے, مفاہمت ہو چکی ہے. آئی تھنک جو سب سے بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے وہ ہے تحریری اس کو بنانا اور اس کو ایک باقاعدہ تحریری مسودہ بنانا. اور اطلاع یہی ہے کہ اب اس کو تحریری رخ دینے کے لیے, اس کو ایک تحریر کی شکل میں لانے کے لیے اس وقت کام ہو رہا ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خاص طور پہ کہا اپنے جو ان کے معاونین ہیں کہ ہمیں جلدی نہیں ہے اس معاہدے کے لیے, آپ اپنا ٹائم لیں, آپ بھی لیں اور انیرینز بھی اپنا ٹائم لیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ جو اپیرنٹلی جو ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ تھا اس میں لگ رہا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں, اور وہ ایک طرح سے یہ بات کر رہے تھے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر ایک باقاعدہ معاہدہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا یا ایک MOU سامنے آ جائے گا. لیکن اب بظاہر وہ یہ دونوں فریقین سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی نہ صرف نوک پلک درست کی جائے بلکہ اس کو جب تحریر میں لایا جائے تو یہ کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہو, یہ ایک لانگ اسٹینڈنگ ڈاکیومنٹ ہو جس میں کہ آگے چل کے کنفیوژن نہ ہو, کسی قسم کے اس میں کوئی تحفظات آگے چل کے نہ نظر آئے اور ایک سالڈ ڈاکیومنٹ بنے. ایک چیز بہرحال طے ہے کہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مفاہمت کی یادداشت بننی ہے اس کی تمام جو خد و قال ہیں وہ طے ہو گئے ہیں, اس کے تمام پیرامیٹرز طے ہو گئے ہیں. دوسری جانب تمام عرب سٹیٹس جو ہیں وہ اس پہ آن بورڈ ہو گئی ہیں, وہ پوری طرح سے ان کو اس پر اعتماد ہے جو ڈاکیومنٹ آنے والا ہے جس کو کہ اب تحریر کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور قطر کا تو بڑا مرکزی رول ہے, پاکستان کا سینٹرل رول ہے جس نے اس تمام ماحول کو تیار کیا ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید ایک براہ راست ملاقات ہو امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان, اور یہ جو معاہدہ ہو یہ ایک براہ راست ملاقات کے بعد جو ہے وہ سامنے آئے. اور امکان یہ ہے کہ یہ ملاقات جو براہ راست ملاقات ہوگی وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے. اور اس کی جانب آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس کا اشارہ دیا تھا کل جب وہ چائنا روانہ ہو رہے تھے. تو مجموعی طور پر آل از ویل, انڈر کنٹرول, تمام چیزیں تقریباً 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود احتیاط سے آگے بڑھ رہی ہیں, بے قابو نہیں ہیں. تمام چیزیں جو پہلی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق جو ہے برقرار ہے. اس لیے ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم امن کے اس ماحول کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا پوری دنیا کو انتظار ہے. اور یہ وہ ماحول ہے جس کا انتظار پچھلے 47 سال سے ہے. یہ صرف ایران امریکہ موجودہ کشمکش یا جنگ کا خاتمہ نہیں ہے, یہ 47 سال کی دشمنی کا خاتمہ ہے. یہ امریکہ ایران جو کہ موجودہ جو عالمی تناؤ ہے اس میں سب سے بڑا, یہ ایک جو بہت بڑا جس میں 47 سال سے ایک دشمنی کی فضا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اس کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں یہ بات ہم بالکل یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ موجودہ جنگی ماحول ختم ہوگا بلکہ اس کے نتیجے میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایران کی جو سینکشنز ہیں جو اس 47 سال کے دوران ایران کے عوام, ایران کی قوم نے جو ہے وہ صحیح ہے, جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پہ ایک بہت ہی کمزور ملک رہ گیا ہے. معاشی طور پہ ویسے تو آبویسلی تیل کی قوت کی وجہ سے وہ کوئی ایک بہت مجروح یا بہت ہی کمزور ملک تو نہیں ہے, لیکن جو اس کا جو پوٹینشیل ہے, جو اس کی قوت ہے, جو اس کے وسائل ہیں, جو اس کے پاس تیل کی جو اتنے بڑے وسائل موجود ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں یا اس کا پورا فائدہ نہیں ہوا ہے. اور آگے چل کے جب یہ اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں, ایران کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, اکنامک انٹیگریشن ہوتی ہے ویسٹ کے ساتھ اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ, تو ہم بالکل ایک نیا خطہ دیکھیں گے, ہم بالکل ایک نئی ابتدا دیکھیں گے. اور جس میں اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور پھر آگے
جو تمام جو حل طلب مسائل ہیں طے ہو جاتے ہیں، نیوکلیر کے مسائل طے ہو جاتے ہیں، ہرموز کے مسائل طے ہو جاتے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان تمام مسائل پہ طے ہو جاتا ہے، تو پھر یہ تو خطہ ایک دوسرا رنگ اختیار کرنے والا ہے. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس کا اب آنے والے زمانے میں، آنے والی تاریخ میں، آنے والے دسیوں سالوں پہ اس کے اثرات ہوں گے. اس لیے آج جو معاہدہ بنایا جا رہا ہے یا اس کی جو آؤٹ لائنز بن رہی ہیں، جو اس کے پیرامیٹرز طے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایک ایم یو کی شکل میں ہو جس کو کہ پھر حتمی اور ایک تفصیلی مذاکرات کے بعد آخری شکل دی جائے، تو یہ بہت اہم مرحلہ ہے. اس کو یہ ایسا مرحلہ نہیں ہے جس کو کہ وہ اپنے معاونین کو کہیں کہ 4 گھنٹوں کے اندر مکمل کرو، 6 گھنٹوں کے اندر مکمل کرو. اور بڑی عمدہ بات کی ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایران بھی اپنا ٹائم لے، ہم بھی اپنا ٹائم لے. اس طرح کی بیلنسڈ اور اس طرح کی کیلکولیٹڈ اور ایک طرح کی ایک پیشنس گفتگو جو ہے وہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کم سنتے ہیں. تو اس لحاظ سے آل ان آل ہم یہ بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ کل سے لے کے اب تک حالات میں کسی قسم کا بگڑاؤ نہیں آیا ہے، حالات میں بہتری کا سفر آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان جو ہے اب اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ بیجنگ میں ہے، obviously ان کی چائنیز لیڈرشپ سے بھی بات ہو رہی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق کہ اب جو مرحلہ ہے جس میں کہ یہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ بن رہا ہے، اس میں بھی پاکستان کا بڑا ایک سینٹرل رول ہے میسجنگ میں، اور ٹو اینڈ فرو جو میسیجز آ رہے ہیں اس میں پاکستان کا بھی بڑا مرکزی کردار ہے. اینڈ وی کین ایکسپیکٹ کہ یہ اب میں اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ چند گھنٹوں میں ہونے والا ہے یا 1-2 گھنٹوں میں ہونے والا ہے، کیونکہ ایک جانب یہ ہے اور دوسری جانب مسلم امت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ذی الحج ہے، حج کا زمانہ آ رہا ہے، اب کل سے حاجی جو ہے وہ عرفات جائیں گے، اور پھر اوبویسلی جو حج ہے وہ بالکل ٹاپ گیئر میں، بالکل اس پر سارا فوکس وہ ہوگا. عید کا زمانہ بھی آ رہا ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہم دیکھیں ہو سکتا ہے وہ عید کے بعد یعنی کہ کمنگ ویک کے اندر ہم دیکھیں. صحیح، بہت شکریہ کامران خان صاحب، چیئرمین ایئر وائی نیوز نکرا پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو اس ڈیل میں پاکستان کا کردار، اور جب یہ ڈیل یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بعد کے جو مراحل ہیں، خاص طور پہ اس کو انفورس کرنا اور یہ انشور کرنا کہ یہ جو ڈیل ہے اس کا پاسداری تمام فریق بھی کریں، یہ بھی اگلا مرحلہ ہوگا. اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے سلسلے میں ہم پاکستان کے کردار، جو امریکہ اور ایران کی ڈیل، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا جی کہ تمام اطراف جو ہیں وہ تسلی سے اس معاہدے کے اوپر کام کریں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی ریپرزینٹیٹوز بھی دیکھ لیں، اس کے علاوہ امریکی جو ہمارے وہاں نمائندے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ٹھوس ڈیل ہو، کوئی رشڈ ڈیل نہ ہو. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی بلاکٹ جو ہے نا وہ فی الحال رہے گا جب تک کہ کوئی افیکٹو ڈیل نہیں ہو جاتی ہے. سو پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن، تجزیہ کار، ایئر وائی نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. مالک صاحب، ٹرمپ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر 2 گھنٹے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیو نارمل ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے نیریٹو کے بیچ میں ایک کوئی ڈیل اگر ہوتے دیکھ رہے ہیں. یہ جو ان کی لیٹسٹ ہے جس میں ان کا وقت لیں، پہلے تو انہیں جلدی تھی، اب وہ وقت کیوں چاہتے ہیں؟ کہ دیکھیں، کل سے جب یہ خبر بریک ہوئی کہ یہ ہو رہا ہے اور مارکو روبیو نے انڈیا میں یہ بات بھی کی، اس کو آپ دیکھیں ایک پوری آرگنائز کیمپین چلی ہے ٹرمپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے. اس میں پرانے سیکرٹری آف اسٹیٹ، لاٹ آف سینیٹرز اور کانگریس مین جو بالکل اسرائیل الائنڈ ہیں، اور کچھ انفلوئنسرز بھی، انہوں نے بڑا پریشر ڈالنا شروع کر دیا ٹرمپ پہ کہ اگر یہی کرنا تھا، یہی گن مارنا تھا تو پھر جنگ کیوں کی، بلینز تم نے خرچ دیے، ہمارے اتنے لوگ مر گئے، فلان ہو گیا، اور اینڈ میں تمہیں ملا کیا. ایک بڑا پریشر جنریٹ کیا جا رہا ہے ٹرمپ پہ، اور خطرے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ بڑا سسپٹیبل ہے سوشل میڈیا کے پریشر کو. اور آپ دیکھو کہ 36 آورز بیک، 24 آورز بیک اینڈ دا لاسٹ 12 آورز کہ ٹرمپ میں فرق ہے. اور اب اس نے جہاز ابھی آپ پڑھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، ٹیک یور ٹائم. نو، یو ڈونٹ ہیو ٹائم. ٹرمپ ڈزنٹ ہیو ٹائم، ایران ڈزنٹ ہیو ٹائم. اٹس ناٹ اسٹائل. ہاں، اٹس ناٹ اسٹائل. لیکن اس سے پہلے وہ کانفرنس کال میں تمام ہیڈز آف اسٹیٹس کو لیتا ہے مڈل ایسٹ کے. شاید یہ بھی تاریخ کی پہلی ایسی کانفرنس کال ہوئی ہوگی کہ سارے اس میں بیٹھے ہوئے. یہ خطرہ ہے. لیکن بلاکیٹ جو اس نے کہا رہے گا، ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے ماریا کہ بلاکیٹ ایک شپس کی پریزنس ہونا اور امپلیمنٹ ہونا اور بات ہے.
دیکھیں شپس تو وہ نہیں ہٹائے گا. 50,000 بندہ اکٹھا کیا ہوا ہے, اگر آمادہ ہے پورا شپس کا, وہ اس کو ہفتے لگے ہیں اس کو وہاں لانے میں. وہ تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ ایگریمنٹ ہونے تک اگلے 60 دن تک آئی ڈونٹ سی دا شپس گوئنگ اینی ویئر. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بلاکڈ ہے کیا یہ ایرانین شپس کو بلاک کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا خاموشی سے گزرنے دیتا ہے. اب پچھلے 2-3 دنوں میں ڈزنز آف ٹینکرز اور شپس گزری ہیں, ایرانین ٹرمز سے گزری ہیں لیکن گزری تو ہیں. سو وہ بلاکڈ بھی وہ نہیں ہے ایران والا جو پہلے ایران کا بلاکڈ تھا. ان کا ابھی تک ہمیں اطلاعات نہیں آئی ابھی کہ انہوں نے کوئی ایرانین شپس روکی ہوں یا کیا ہو. وہ بھی خاموش ہے, وہ بھی خاموش ہے. سو اٹ ڈپینڈس کہ یہ بلاکڈ ان نیم ہے, آپٹکس ہیں کہ بلاکڈ وہی والا بلاکڈ ہے کہ جو ایرانین شپس کو پکڑ رہا تھا. اور دوسرا ہم نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی تھی, دیکھیں جو فیلڈ مارشل گئے تھے پاکستان نے کلیئر کیا تھا کہ اب اگر فیلڈ مارشل آئیں گے تب آئیں گے اگر ان کی خامنہ صاحب سے ملاقات ہوگی. وہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ کوئی اس کو مانے گا بھی, اور یہ پھر پتہ لگے گا ایک دن نیو یارک ٹائمز کا ایک آرٹیکل آئے گا, براک رابرٹ کا پروبیبلی آئے گا کہ اس کو ٹرمپ خود ہی بتا دے گا کہ ہاں وہ ملاقات ہوئی تھی اور واٹ ایور, کیونکہ مسٹرسٹ کا معاملہ تھا. امریکہ کہتا تھا جی وہ یہ غالباف کا بیان ہے, یہ فلانے کا بیان ہے, IRGC یہ کہتی ہے, ویئر از دا میٹ, ویئر از دا ریئل تھنگ. اور ایک ہی آپ نوٹ کرنا خبر ڈینائی ہوئی تھی جب ایک خبر چلتی ہے کہ جی انہوں نے ڈکٹیٹ اور ایشو کیا ہے خامنہ صاحب نے کہ انرچ یورینیم ملک سے باہر نہیں جائے گا. اس کو IRGC ریلیٹڈ جو 2 نیوز ایجنسیز ہیں وہاں سے ڈینائی کروایا جاتا ہے کہ نہیں ان کا کوئی ایسا ڈکٹیٹ نہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پہلے بھی تو سانس چاہیے نا, اس پہ ایمبیگوٹی رکھی ہوئی تھی, وہ انہوں نے کلیئر کیا. سو ایرانیئنز ڈونٹ وانٹ ٹو سکٹل اے ڈیل, وہ بھی ڈیل سکٹل نہیں کرنا چاہتے. لیکن مجھے صرف اب چیز اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم جہاں اللہ نے اتنی عزت دی ہے, اب آئی تھنک a lot more of Pakistan is at stake also. ٹھیک بات ہے, because اب in a way, in an abstract way, گارنٹر بنتے جا رہی ہیں فیلڈ مارشل. امریکنوں نے کہا فائنل اتھارٹی وہاں سے لو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی فائنل بندے سے بات کروں گا تاکہ یہ بیچ والی ساری فوگ آف وار کلیئر ہو جائے. وہ جاتے ہیں. جب محسن نقوی صاحب پہلے گئے تو یہ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں, محسن نقوی صاحب پہلے گئے تو وہ آپ کو یاد ہے ان ہاؤس گئے تھے بلا ایک دم, ایک دن کے لیے گئے تھے, 3 دن لگ گئے, وہ واپس آتے ہیں. کوئٹہ میں ایک اسٹاف کالج کا فنکشن تھا, وہاں پہ پرائم منسٹر بھی تھے, NSA بھی تھے, فیلڈ مارشل بھی تھے. محسن نقوی فلون ٹو کوئٹہ آن منڈے, ٹیوزڈے کو وہ پھر نکل جاتے ہیں. اچھا اگر کسی کا کوئی اسپیڈ ڈائل ہے تو وہ محسن نقوی صاحب کا ہے FM کے ساتھ, اور کسی کا اسپیڈ ڈائل نہیں ہے پاکستان میں. سو ہی واز ریپرزینٹنگ ایٹ دیٹ لیول. ٹھیک ہے. پھر جب وہاں سے بات ہوئی تو یہاں سے پیغام تھا کہ اگر کوئی اور 1 اسٹیپ بلو جو بھی ہونا ہوتا رہے گا, لیکن ہی ہیز ٹو میٹ ہم. پھر جاتے ہیں. آپ کو بھی اتنے سال ہو گئے ہیں ISPR کو بھی دیکھتے ہوئے سب کچھ. میں نے ISPR کی اس طرح کی پریس ریلیز نہیں دیکھی پہلے. ہمیشہ ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہوتی ہے, ملاقات ہوئی, کوارڈل ماحول میں ہوئی, ریجنل سیکورٹی پہ بات ہوئی, بلا 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 بلا. اس میں ہوا کہ جی شارٹ, پروڈکٹیو, معنی خیز سارا اون اپ کیا سکسیس کا, تہران کی سکسیس کا. اب اوبیسلی جب فیلڈ مارشل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں سے باتیں کی ہیں تو امریکنوں سے بھی تو کی ہیں نا. ہاں, اس کے بعد ہی بات چلی ہے, انٹیلیجنٹلی کرافٹڈ ڈاکیومنٹ ہے جس کو بعد میں کوئی کمپلیکیشن پیدا نہ کرے. جو شیل ہے, شیل تو بن گیا ہے. انہوں نے بھی کلیئر, اب بیان بھی آ گیا پریزیڈنٹ صاحب کا ایران کے بھی, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر کے اس میں نہیں ہے سب کچھ ہے. صحیح. اب اصل تو لڑائی ہونی ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ, لیکن مجھے صرف باقی آئی ایم اسٹل ویری ریلیکس کہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن یہ پچھلے جو 12-13 گھنٹے میں جو ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے, ٹویٹس میں اور ٹرمپ کا آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں جو آپ نے نیگوشیشن ٹیبل کی بات کی, اعزاز صاحب کو اس گفتگو میں لے کر آتے ہیں. اعزاز صاحب, یہ جو مالک صاحب جن خدشات کا ذکر کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی جو شخصیت ہے جس میں وہ اپنے امیج کے لیے سوشل میڈیا کے دباؤ کے تحت بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں, کیا اس کے دباؤ میں آ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات آگے اس پہ اثر انداز ہوں گے, یا چونکہ سیز فائر ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہے, اب ادھر سے آگے ہی جانا ہے, کسی ٹھوس معاہدے تک ہم نے پہنچنا ہی ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی شخصیت بھی ہو, لیکن اس معاہدے کے اب ہم قریب ہیں؟ جی ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے. جی میرے خیال میں
دونوں فریق اس وقت بڑی شدت سے چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں اور وہ جو الجھے ہوئے معاملات ہیں ان کو سلجھایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو باراک اوباما صاحب کی جو سکسیس تھی 2015 کی اس سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ بہت غلط معاہدہ تھا اور میں نے دیکھے اس سے بہتر معاہدہ کیا ہے. تو چنانچہ وہ یہ کریں گے. ایک موقع تھا کہ اگر جنگ کے ذریعے وہ معاملہ حل کر لیتے اور جنگ میں ایران کو شکست دے دیتے تو پھر تو بڑی بابا ہوتی اور پھر تو ٹھیک تھا, لیکن وہ ہوا نہیں. اب ان کے لیے سب سے بہتر یہی آپشن ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ ہو, کم از کم یہ بات چیت شروع ہو. یعنی یہ تو بھی انٹرم معاہدہ ہے, اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہونی ہے. تو بالکل میرے خیال میں وہ کریں گے, اور وہ غلطی شاید نہیں کریں گے. جب لاسٹ ٹائم ہمارے آرمی چیف موجود تھے وہاں پہ ایران میں, اور ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس وقت بڑک لگا کر کہہ دیا کہ جناب ہم اپنا ناکہ نہیں کھولیں گے. تو وہ میرے خیال میں اس دفعہ شاید وہ غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے, میگا فون ڈپلومیسی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے غلطی تو ہو جاتی ہے, لیکن امید ہے کہ اس دفعہ وہ نہیں کریں گے, کیونکہ اس دفعہ ان کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے اس معاہدے کی جتنی ضرورت ایران کو بھی ہے. تو میں تو کم از کم خاصا پر امید ہوں. اور یہ تو ہم بڑی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ جناب کوئی حملہ نہیں ہوگا دوبارہ. یہ خیال تو تھا, ایک دفعہ بڑے قریب بھی آ گئے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے, لیکن میں اس وقت بھی یہ خیال رکھتا تھا کہ جنگ اگر شروع ہو بھی گئی کسی وجہ سے تو پھر اسی موڑ پر آ جائیں گے جس موڑ پر اب ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کا یقیناً بہت اچھا کردار ہے, اور آگے بھی شاید پاکستان کا کردار رہے گا. میں اپنی قیادت کو اس لحاظ سے قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واقعی بڑے ذمہ داری سے اور بڑی پرسسٹنس کے ساتھ بڑی اس کے ساتھ یعنی یکمشت ہو کر انہوں نے یہ کام کیا جو اچھا لگا ہمیں. جی ظاہر سی بات ہے, جس وقت دنیا میں کوئی اس کا ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا, پاکستان اسٹیپڈ اپ. لیکن آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی, میگا فون ڈپلومیسی, کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس معاہدے کی جو MOU ہے اس کے اگر ہم تھوڑے سے جو موٹے موٹے ہمارے سامنے نکات آئے ہیں, ون ون پالیسی اگر ہم دیکھیں تو ایران کے پاس کیا ہے دکھانے کو اپنی کانسٹیچوئنسی کو؟ امریکہ کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, ابنائے ہرمز بھی اگر وہ کھول لیتے ہیں, یورینیم افزودگی کے ختم کرنے پہ ایران کو منوا لیتے ہیں, ایرانی کانسٹیچوئنسی کے لیے کیا ہے؟ بہت کچھ ہے جی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مشین اور خطے کی سب سے بڑی ملٹری مشین دونوں کو اب ہم نے برداشت کر کے دکھا دیا ہے. ہم ایک طاقت ہیں, اور آپ یہ دیکھیں پوری خلیج کی جو ریاستیں جو اس وقت بشمول UAE جو ہر وقت گن گاتے تھے اسرائیل اور امریکہ کے کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دیں گے, وہ سب کے سب اب سمجھ گئے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمیں مستقبل میں رہنا ہوگا اور ایران کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا. یہ کوئی چھوٹی ان کے لیے اچیومنٹ نہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دوسرا, ان کو میرے خیال میں یہ بھی لگ گیا ہے پتہ کہ آنے والے دن ان کے لیے اچھے ہوں گے. ابھی ان کو تیل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل جائے گی, وہ بذات خود بہت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اب آبنائے ہرمز والا راستہ ان کو کھل نظر آ گیا ہے. یہ ہر بار امریکہ اتنا آرمیڈا نہیں لا سکتا, یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ انہوں نے دوبارہ یہ عمان کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہے, لیکن فی الحال میرے خیال میں وہ اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہتے. اچھا, جواب میں کیا انہوں نے کنسیشن دی ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. بھائی وہ تو ان کے پہلے تو امام بھی کہہ چکے تھے کہ نہیں بنائیں گے, یہ تبھی تو نہیں بنا رہے. اگر ان پہ یہ پابندی اپنے اماموں کی طرف سے نہ ہوتی تو یہ کب کے بنا چکے ہوتے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے کوئی خاص کنسیشن نہیں دی, لیکن جواب میں میرا خیال میں وہ کافی کچھ لے رہے ہیں. صحیح. اور یہ پھر اوباما کی ڈیل کے مقابلے میں کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہتر ڈیل ہے جو وہ اپنے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ کیا فرق ہے پھر تو وہی صورتحال. اٹ از ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. اٹ از ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. پہلے بھی انہوں نے اپنے انریچ یورینیم کا 90% انہوں نے انریچ یورینیم رشیا میں موو کر دی تھی. دیکھیں آپ ون کی بات ہے نا, ایران سمپلی ون بائی ناٹ لوزنگ. وہ ہینری کسنجر نے ایک بار ہی کہا کہ اگر ایک بڑی پاور چھوٹی پاور کے ساتھ لڑے اور وہ ایسیمیٹرک وار ہو تو چھوٹی پاور صرف ہارے نہ تو وہ جیتتی ہے اور بڑی پاور اگر جیتے نہ تو ہار جاتی ہے. 3 ڈکلیئر آبجیکٹو سے رجیم چینج. اب رجیم چینج کیا ہوئی؟ 86 سال کے تھے علی خامنہ, کینسر کے مریض تھے. ابھی ان کی جو سکسیشن پہ بڑے جھگڑے ہونے تھے, وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ان کے لیے. ایسے انہوں نے جھٹکا کے لیچ اڑا دی. اس کے بجائے ایک 50s والا بندہ سپریم لیڈر بن گیا جس کی پرسنل گراؤز بھی ہے. آپ نے ان کے والد کو مارا, خاندان کے لوگ مارے, ہارڈ لائنز اوپر لے آئے. آپ کا نیوکلیئر ڈسٹ فیوریٹ ورڈ ہے ٹرمپ کا, وہ ابھی تک ایران کے پاس ہے. ہرمز
پہ ان کا اسٹیٹس چینج کروا دیا. سو ایران کی ٹرمز پہ ہی ڈیل ہو رہی ہے فرینکلی. مطلب کہ پھر یہ تو امریکی پبلک کو پوچھنا ہے کہ کیا پایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنی لمبی جو ایک جنگجو اپنی سوچ مسلط کر کے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.